बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, जो कुरान की ये एक सूरत पढ़ेगा वो जिस कब्रिस्तान में होगा वहाँ अजाब ना होगा, मौत की सख्ती ना होगी। लाखों फरिश्ते दुआए मग़फ़रत करते हैं। कब्र में जन्नती रेशमी बिस्तर लगाया जाएगा। कब्र में नूरी चिराग जलते रहेंगे। माँ बाप की मग़फ़रत हो जाएगी। उनकी औलाद पर नूरी फरिश्तों का साया रहेगा। एक बार ये सूरत पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम अल्लाह ताला की वो अजीम किताब है जो अपने मानने वालों के लिए हिदायत, नूर और रहमत है। उसके एक एक हर्फ में शफा, बरकत और हिफाजत के ख़जाने पोशीदा हैं। अहले ईमान के लिए यह महज पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि ज़िंदगी का सहारा और मौत के बाद कब्र का अनीस व मुनीस है। हदीस मुबारक में आता है कि कुरान की कुछ मखसूस सूरतें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने वाले की कब्र उजालों से भर जाती है, और वह सूरतें कब्र के अंधेरों को दूर करके उसे अमन और सुकून का गहवारा बना देती हैं। एक रिवायत में यह भी मिलता है कि जो शख्स कुरान की एक सूरत को बाकायदगी से पढ़ने वाला हो, जब वो इस दुनिया से रुखसत होगा तो जिस कब्रिस्तान में वो दफन किया जाएगा वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास फजल करम से अजाब को दूर फरमा देगा। ये कुरान की अज़मत और उसके कलाम इलाही होने की सबसे बड़ी दलील है कि ये न सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में इंसान की रहनुमाई करता है, बल्कि आखरत की वहशों और कब्र के अंधेरों में भी उसे राहत व सुकून अता करता है। इसलिए खुश नसीब है वो बंदे जो कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़े रखते हैं और ख़ुसूसन इन सूरतों का अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं, जो कब्र और आखरत में अजाब से बचाने वाली हैं। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए एक अंधेरी सुनसान कब्र जहाँ ना कोई रफ़ीक होगा, ना रोशनी, ना आवाज़, सिर्फ तन्हाई, वहशत और वह फरिश्ते जो सख्त सवालात लेकर आएंगे। लेकिन उसी कब्र में अगर नूरी चिराग रोशन हो, जन्नती रेशमी बिस्तर बिछा हो, फरिश्ते सलाम और दुआ के साथ आपका इस्तकबाल करे, तो ऐसा कैसा महसूस होगा। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, और इस हकीकत की ज़मानत खुद हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सूरत अल मुल्क को दिल से यकीन और मोहब्बत के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी कब्र को अजाब से महफूज फरमा देता है। ये वो सूरत है जिसे कुरान की मुहाफ़िज़ सूरत कहा जाता है। जो इंसान इसे सोने से पहले पढ़ लेता है, उसके लिए कब्र में रोशनी का इंतज़ाम कर दिया जाता है। उसकी कब्र जन्नत के बागों जैसी हो जाती है और उसके लिए जन्नती लिबास और बिस्तर भेजे जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, लाखों फरिश्ते उसकी मग़फ़रत के लिए दुआ करते हैं। उसके वालिदैन की मग़फ़रत हो जाती है और उसकी औलाद पर नूरी फरिश्तों का साया तादेर कायम रहता है। ये वो सूरत है जो कब्र में तन्हा इंसान का सहारा बनती है, उसकी शफ़ाअत करती है और अल्लाह के अज़ाब को रोकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सूरत इंसान की हिफाजत करती है हत्ता कि वह जन्नत में दाखिल हो जाए। अगर आज आप चाहते हैं कि कल आपकी कब्र अंधेरे का गढ़ ना हो बल्कि नूर का गहवारा हो, तो आज इस सूरतुल मुल्क को अपनी रात का मुस्तकिल साथी बना लें। एक बार पढ़ना भी आपको ऐसी दैमी राहत दे सकता है जिसका तसव्वुर भी दिल को सुकून दे जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूरतुल मुल्क की कितनी अजीम फजीलत है, कैसे ये कब्र के अजाब से निजात देती है और किस तरह इसे पढ़ने से आपके वालिदैन, नस्लें और आपकी आखिरत सब समझ सकती है। ये वीडियो सिर्फ इल्म नहीं बल्कि अमल की दावत है। आइए सूरतुल मुल्क के नूर से अपने ईमान को जगमगाएं। हज़रत सैयदना सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती ये एक अमल करता है, उन पर मरते वक्त मौत की सख्ती ना होगी और उसकी कब्र 400 साल की मसाफत तक वसी कर दी जाती है। फिर उसके लिए अतर खुशबू लगा सब्ज़ रेशम का बिस्तर बिछाया जाता है और उसके सरों पाँव की जानिब बारीक और मोटे रेशम के तकिए लगाए जाते हैं और उसके सर और कदमों की तरफ जन्नती नूर के 2 चिराग जलाए जाते हैं जो क़यामत तक जलते रहेंगे, और 1000 मुकर्रब फरिश्ते उसकी हर ख्वाहिश पूरे करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। हज़रत सैयदना हामिद बिन याह्या फरमाते हैं, मक्का मुकरमा में हमारे साथ एक रासानी शख्स रहता था जिसके पास अमानतें रखवाई जाती थीं और वो वापस भी कर देता था। एक शख्स ने उसके पास 10,000 दिनार रखवाए
اور وہ کہیں چلا گیا۔ اسی دوران اس خراسانی کا وقت وفات آ گیا، مگر اس نے اپنی اولاد میں سے کسی کو اس کا اہل نہ سمجھا کہ امانت ان کے سپرد کر دی جائے، چنانچہ اس نے امانت اپنے گھر میں ایک جگہ دفن کر دی اور فوت ہو گیا۔ اس نے آ کر اس خراسانی کی اولاد سے امانت طلب کی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے اس معاملے میں کثیر علماء مکہ سے رجوع کیا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہم اس کو خراسانی کو جنتی خیال کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جنتیوں کی روحیں زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں، لہٰذا جب آدھی یا تہائی شب گزر جائے تو زمزم کے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس خراسانی کو ندا دینا، ہمیں امید ہے وہ جواب دے گا۔ وہ جواب دے تو اس سے اپنے مال کے متعلق پوچھ لینا۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور جیسا علماء کرام نے فرمایا تھا اس نے 3 رات تک ایسا ہی عمل کیا، مگر اس سے کوئی جواب نہ ملا۔ تو وہ واپس علماء کے پاس آیا اور کہا میں نے 3 شب آپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ علماء کرام نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ہمارا خیال ہے وہ دوست کی ہے، لہٰذا تم یمن چلے جاؤ، وہاں پر برہوت نامی ایک وادی ہے اور اس میں برہوت نامی ایک کنواں بھی ہے جس میں دوزکیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ رات کے اس وقت تم اس کے کنارے کھڑے ہو کر اسے ندا دینا۔ چنانچہ وہ شخص وہاں پہنچا اور کہا اے فلاں بن فلاں، میں فلاں ہوں۔ اس کی پہلی پکار پر ہی اسے جواب مل گیا۔ اس نے پوچھا کہ وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے کہا فلاں جگہ فلاں زینے کے نیچے دفن ہے۔ اس نے پوچھا کس گناہ کے سبب تجھے دوزخ کے مقام پر لایا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا میری بہن کے سبب۔ میری ایک غریب بہن تھی جو مجھ سے دور سرزمین عجم میں کہیں رہتی تھی۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر مکہ مکرمہ میں اللہ عز و جل کی عبادت کرنے لگا۔ نہ مجھے بہن کی فکر ہوئی، نہ میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر میری پکڑ فرمائی اور ارشاد فرمایا تو اس کو کیسے بھول گیا کہ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے زندگی بسر کرتا رہا۔ وہ بھوکی رہتی اور تو سیر ہو کر کھاتا رہا، وہ پیاسی رہتی اور تو پی کھا کر خوب سیراب ہوتا تھا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں رشتہ داری کاٹنے والے پر رحم نہیں کروں گا۔ اسے لے جاؤ اور برہوت کے کنویں میں ڈال دو۔ پس حضرت مالک الموت علیہ السلام نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تو میری بہن کے پاس جا کر اس سے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کی کوئی صورت نکالو۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم کر دے، کیونکہ اس کے ہاں رشتہ داری کاٹنے کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں اس کی بتائی ہوئی جگہ گیا اور کھودا تو وہاں سے ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی اور اسی حالت میں تھی جیسے میں نے اپنے ہاتھ سے باندھی تھی۔ میں اپنی امانت لے کر عجم کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر لوگوں سے اس کی بہن کے متعلق معلومات حاصل کی۔ بالآخر میری اس سے ملاقات ہوگی اور میں نے اسے اول تا آخر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے اس کے بھائی کے چھٹکارے کی بات کی تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ مال اسے دیا اور واپس آ گیا۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اس بہن نے اپنے بھائی کو معاف کیا، تب جا کر اس شخص کو اللہ کی گرفت سے چھٹکارا ملا۔ اس کی نماز عبادت، روزہ، زکوٰۃ، امانت دار سب دھری کی دھری رہ گئیں۔ جب تک حقوق العباد پورا نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں پاکیزہ جسم سے برآمد ہونے والی پاکیزہ روح ہے، اور جب وہ روح اپنے گھر سے قبر کی طرف چلتی ہے تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اسے جلدی لے جایا جائے۔ جب اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے سر کی طرف عذاب بڑھتا ہے تو اس کے سجدے بن جاتے ہیں، اس کے پیٹ کی طرف عذاب آتا ہے تو روزے ڈھال بن جاتے ہیں، جب اس کے ہاتھ کو عذاب پکڑنا چاہتا ہے تو اس کا صدقہ حائل ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں کی طرف عذاب بڑھنے لگتا ہے تو اس مومن کا نماز میں قیام کرنا اور مسجد کی طرف چلنا بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مومن کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جسے اللہ رب العزت چاہے تو وہ ضرور خوف زدہ ہوگا۔ پھر جب وہ اپنا ٹھکانہ اور اپنے لیے ناتیارانہ دیکھتا ہے تو عرض کرتا ہے یا الہی،
مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے کچھ بھائی اور بہنیں ہیں جو ابھی تجھ تک نہیں پہنچے، لہٰذا اطمینان سے سو جا۔ جبکہ کافر کی روح جب بدن سے خارج ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں گندے جسم سے گندی روح نکلی ہے، اور جب اسے اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا چلے، اور پھر چیختے چلاتے ہوئے کہتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ اپنے لیے تیار عذاب دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں توبہ اور اچھے عمل کروں۔ اسے کہا جاتا ہے تو نے جتنی عمر گزارنی تھی گزار لی، چنانچہ اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اور اس کی حالت انتہائی کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور زمین کے سانپ بچھو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مومن کے موت کا وقت آتا ہے اور وہ اپنے آنے والے معاملات کو دیکھتا ہے تو شدت سے خواہش کرتا ہے کہ اس کی روح جلدی نکلے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی روح کو آسمان کی بلندی پر لے جایا جاتا ہے اور اس کے پاس دیگر ارواح مومنین آتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے حالات پوچھتی ہیں۔ کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں فلاں کو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں تو وہ خوش ہو جاتی ہے، اور جب کسی کا بتاتا ہے کہ فلاں تو مر چکا ہے تو وہ ارواح کہتی ہیں کہ اس کی روح تو ہمارے پاس نہیں آئی، یقیناً وہ جہنم کی روح کے ساتھ کر دی گئی ہوگی۔ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کی قبر میں ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے کہ اپنا ٹھکانہ دیکھ اور اطمینان سے سو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے اٹھائے گا تو اسے ایسے لگے گا جیسے ابھی سویا تھا، اور جب اللہ عز و جل کے کسی دشمن کو موت آتی ہے تو وہ آنے والے عذاب دیکھتا ہے اور اس کی روح نکلنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات ناپسند فرماتا ہے۔ جب اسے قبر میں بٹھا کر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا جاتا ہے تو نے جانا ہی نہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کہ تو نے جانا ہی نہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تو نے معلوم ہی نہیں کیا۔ چنانچہ اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اسے ایسی مار ماری جاتی ہے جسے انسان اور جنات کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے منحوس کی طرح پڑے رہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو یہ امت اپنی قبر میں آزمائی جائیں گی۔ جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ ہتھوڑا لیے آتا ہے اور اس مردے کو بٹھا کر پوچھتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر مردہ مومن ہوا تو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فرشتہ کہے گا تو نے سچ کہا۔ پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے رب عز و جل کا انکار کرتا تو تیرا حال یہ ہوتا، اب کیونکہ تو نے ایمان کا اقرار کیا ہے تو تیرا ٹھکانہ اب یہ ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھلے گا، وہ اس کی طرف جانا چاہے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ ابھی یہی رہنا ہے، چنانچہ اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اگر مردہ منافق ہوا تو اس سے پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا، بس لوگوں کو کچھ کہتے سنتا تھا۔ فرشتہ کہے گا تو نے نہ جانا نہ سیکھا اور نہ ہی ہدایت پائی۔ پھر اس کے لیے جنتی دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا اگر تو ایمان لاتا تو تیرا مقام یہ تھا، لیکن تو نے کفر کیا ہے تو بجائے جنت کے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ چنانچہ اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا اور فرشتے لوہے کے گوشت سے اس کے سر پر اس زور سے ضرب لگائیں گے کہ اس کی آواز جن و انس کے علاوہ ساری مخلوقات سنے گی۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتے لوہے کا گوشت لے کر کھڑا ہوگا تو بھلا کون ہے؟
جو حیبت زدہ نہ ہو۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر پر نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے جس سے آسمان والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جس طرح ٹھاٹھے مارتا سمندر اور چیٹیل میدانوں میں موتی جیسے تارے سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ جب تلاوت کرنے والا فوت ہو جاتا ہے تو وہ نوری خیمہ اٹھا لیا جاتا ہے، چنانچہ فرشتے آسمان سے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ نور نظر آتا ہے، پھر فرشتے اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کی روح پر درود بھیجتے ہیں، پھر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو بھی مومن کتاب اللہ کو سیکھتا ہے اور پھر رات کی کسی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے تو وہ رات اگلی رات کو وصیت کرتی ہے کہ اس مومن کو وقت مقررہ پر بیدار کر دینا اور اس کے لیے آسان ہو جانا۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے کفن کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم انتہائی حسین صورت میں اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر کفن کے نیچے اور سینے میں آ جاتا ہے، اور جب اسے قبر میں رکھ کر اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے اور دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں تو منکر نکیر اسے قبر میں بٹھا دیتے ہیں۔ اتنے میں قرآن مجید مومن اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ تاکہ ہم اس سے سوال کریں۔ وہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ یہ میرا دوست ہے، میں اسے کسی حال میں اکیلا نہ چھوڑوں گا، البتہ اگر تمہیں کسی بات کا حکم ہے تو تم اس پر عمل کرو اور مجھے میری جگہ پر رہنے دو، کیونکہ میں اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ پھر قرآن پاک اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جسے تو کبھی بلند آواز سے اور کبھی ایسا ایسا پڑھتا تھا اور مجھ سے محبت رکھتا تھا، بس مجھے تجھ سے محبت ہے، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل بھی اس سے محبوب بنا لیتا ہے۔ منکرین کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ منکر نکیر سوالات کرنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں، اب مومن ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرماتا ہے میں تیرے لیے نرم و آرام دہ بستر بچھاؤں گا اور حسین و جمیل چادر عطا کروں گا، کیونکہ تو رات بھر میرے لیے جاگتا اور دن بھر میرے لیے مشقت اٹھاتا تھا۔ پھر قرآن پاک پلک جھپکنے سے بھی جلدی آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور رب عز و جل سے بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے تو اسے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں اور قرآن کریم مومن سے دریافت فرماتا ہے کہ تو میری عدم موجودگی میں وحشت زدہ تو نہیں ہوا؟ میں رب العالمین کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے گیا تھا اور وہ لے بھی آیا ہوں، لہٰذا کھڑا ہو جا تاکہ فرشتے بستر بچھا دیں۔ پھر فرشتے اسے انتہائی نرم سے اٹھاتے ہیں اور اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے عطر اور خوشبو لگا سبز ریشم کا بستر بچھایا جاتا ہے اور اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے۔ پھر فرشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے اسے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں، اور پھر قیامت تک وہ اور قرآن رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید شب روز اس کی خبر اس کے گھر والوں کو دیتا ہے اور اس کے پاس اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان باپ اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن پاک پڑھ لیا تو قرآن ان کے گزرے ہوئے ماں باپ کے لیے وسیلہ جنت بن جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جو قرآن کی یہ ایک سورت پڑھے گا وہ جس بھی قبرستان میں ہوگا وہاں عذاب نہ ہوگا، موت کی سختی نہ ہوگی، لاکھوں فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، قبر میں جنتی ریشمی بستر لگایا جائے گا، قبر میں نوری چراغ جلتے رہیں گے، ماں باپ کی مغفرت ہو جائے گی، ان کے اولاد پر نوری فرشتوں کا سایہ رہے گا۔ ایک بار یہ سورت پڑھ لیں۔ ناظرین، آپ یہ سورت کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جب آپ کو وقت ملے صبح، دوپہر، شام، رات، آپ نے باوضو ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा सूरत मुल्क की तिलावत करनी है। सूरत मुल्क की तिलावत करने के बाद आपने एक मरतबा सूरत वाक़िया पढ़नी है और उसके बाद आप एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम की पढ़नी है। आखिर में फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। ऐ ईमान वालो, ये मुक़द्दस किताब पढ़ा करो ताकि दुनिया और रोज़े महशर की सख्तियों से निजात पा सको। अल्लाह पाक से दस्ते अदब को जोड़कर दुआ है कि अल्लाह पाक कुरान पाक पढ़ने और समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के मुबारक नाम में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।